बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब हमारा जिस्म अलग है और रूह अलग, तो फिर जिस्म के कमज़ोर होने से रूह क्यों निकल जाती है? रूह तो अल्लाह के हुक्म से है, तो फिर नेक रूह और बदरूह का क्या माजरा है? जब अल्लाह ही नेक रूह पैदा करता है तो फिर जज़ा या इनाम कैसा? और फिर अगर बदरूह भी अल्लाह ताला ने ही तख्लीक की तो सज़ा का मकसद क्या? आज की इस वीडियो में हम रूह से मुताल्लिक बात करेंगे और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें वहाँ कैसे रहती हैं। तो दोस्तों, रूह से मुताल्लिक सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि जब यहूद व नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार रूह से मुताल्लिक सवाल करते थे, तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब का अमर यानी हुक्म है। तुम्हें यानी इंसान को इसरार कायनात के बारे में जो हुक्म दिया गया है वो बहुत थोड़ा है। इमाम गज़ाली की दलील ये है कि रूह उन भेदों में से है जिसको जाहिर करना जायज़ नहीं, लेकिन उनकी किताब के इख्तिताम में मौत पर एक अलग बाब के तौर पर इमाम गज़ाली तहरीर करते हैं और कब्र के उन्वान पर कहते हैं कि शायद तुम्हारे जहन में आए कि हमने कहीं काफरों की कब्रें खुली देखी हैं, हमें तो सांप बिच्छू या कोई अजाब होता नज़र नहीं आया, कैसे अजाब कब्र पर यकीन करें? तो इस पर इमाम गज़ाली तीन मुमकिन वजूहात बयान करते हैं। पहली जो ज़्यादा काबिल फ़हम नज़र आती है कि दर हकीकत काफर की कब्र में सांप और बिच्छू तो होते हैं, वो काटते हैं लेकिन नज़र नहीं आते। ये वो वाक़यात हैं जो देखे नहीं जा सकते। दूसरी वजह यह है कि उसको ख्वाब के अंदाज में देखा गया है। जिस तरह इंसान को ख्वाब में नज़र आता है कि उसे कोई चीज़ काटती है तो उसे उसकी वजह से दर्द महसूस होता है और इंसान रोता भी है, लेकिन बिस्तर पर आराम से सोया पड़ा होता है। इसी तरह कब्र का अजाब होगा जो मुर्दे को महसूस होता रहेगा लेकिन दूसरों को नज़र नहीं आएगा। तीसरा इम्कान ये बयान करते हैं कि मरने के बाद इंसान को जो रूहानी तकालीफ होंगी उनको सांप या बिच्छू के काटने से तशबीह दी जा सकती है। कुरान मजीद रूह के बारे में मजीद बयान करता है, वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है और जो अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है, फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। इस आयत पर गौर फरमाएं तो पता चलता है कि रूह को वसूल किया जाता है, एक को रोक लिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है और भेजा जाता है। इस आयत से वाज़ेह होता है कि रूह का इजहारी जिस्म के अलावा भी एक जिस्म है और एक अलग मुस्तकिल वजूद भी है रूह का। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि काश तुम उन जालिम मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुब्तला हो और फरिश्ते उनकी तरफ अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सज़ा दी जाएगी, इसलिए कि तुम खुदा पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों की सरकशी किया करते थे। और जैसा कि हमने तुमको पहली दफ़ा पैदा किया था, आज अकेले अकेले हमारे पास आए। इस आयत में रूह से मुतल्लिक चार बातें बिल्कुल वाज़ेह होती हैं। एक ये कि फरिश्ते रूह को पकड़ने के लिए हाथ फैलाते हैं, दूसरी ये कि रूह के निकालने और निकलने की वजाहत है, और तीसरी ये कि काफरों की रूह मौत के वक्त अजाब में होती है, और चौथी बात ये कि रूह अपने रब की तरफ जाती है। फिर एक और मकाम पर अल्लाह रूह के बारे में फरमाते हैं, और वही है जो तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है रात को, और वो जानता है जो कुछ तुम दिन में कर चुके हो, ताकि मयाद पूरी हो और फिर उसी जानिब तुम्हें लौट कर जाना है। फिर तुमको बता देगा जो कुछ तुम कर रहे हो, और अपने बंदों पर उसी का हुक्म गालिब है और वो तुम पर निगहबान भेजता है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह तलब कर लेते हैं और वो कोताही नहीं करते। और हाँ, इस बात को भी वाज़ेह कर दूं कि इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक उठने का वक्फा बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मकाम है कि जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिन्हों को मौत के बाद रहना है, और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है। यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे नजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे नजात ना पा सका
تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہود نے یہ عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مفصل اور مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب قبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عذاب قبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب قبر سے پناہ مانگنے لگے اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ دوستو، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنی اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت سے دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو دو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نوکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسانوں کی روحوں کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اسی لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے،
اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ دوستو یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ بلکہ دوستو حضرت عمار بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میرے والد نے خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی روحیں نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں آبادی سے دور اپنے مال کے سلسلے میں گیا اور رات حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کی قبر کے پاس گزاری، تو قبر سے ایسی حسین قرات سنی کہ اس سے زیادہ حسین قرات میں نے کبھی نہیں سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی آواز میں تم نے تلاوت سنی وہ عبداللہ تھے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کر کے ان قندیلوں میں رکھی ہیں جنہیں جنت کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے، لہٰذا جب رات ہوتی ہے ان کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں۔ طلوع فجر تک روحیں شب بھر ان کے پاس رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو روحیں اپنے اسی مقام کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں جہاں پہلے تھیں۔ دوستو یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہمارے جسم کی طرح روح بھی فانی ہے؟ مرنے کے بعد جسم کو دفن کر دیتے ہیں اور روح پرواز کر جاتی ہے، تو کیا روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے یا وہ بھی جسم کی طرح ختم ہو جاتی ہے، یا جسم پہلے پیدا کیا گیا اور پھر اس میں روح ڈالی گئی؟ تو دوستو اسلام میں علماء کے درمیان روح کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ اس آیت کی مختلف انداز میں تشریحات کر کے انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونک دی، اور روح اللہ کا حصہ ہے تو وہ نعوذ باللہ ہمیشہ قائم رہے گی۔
جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خود سے وابستہ کرتا ہے، جیسے اللہ کی وہ اونٹنی، تو یہ محض اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن یہ گھر یا اونٹنی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح جب اللہ فرماتے ہیں اور اس عورت کا معاملہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ ایک اور جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی جانب ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان میں روح پھونکی اور جس سے ان کو حمل ٹھہرا۔ اس بات سے خاص فرق نہیں پڑتا کہ اللہ نے روح پھونکی یا فرشتے نے پھونکی، اس کا مقصد یہ تھا کہ روح ایک الگ چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مریم علیہ السلام میں اگر فرشتے نے روح پھونکی ہے تو باقی لوگوں میں بھی فرشتے نے روح پھونکی ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام میں بھی روح پھونکی گئی تھی، تو ان کی خصوصیات الگ کیسے ہیں؟ کیا یہ ساری ناقابل فہم باتیں ہیں؟ ہرگز نہیں دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی روح خاص تھی، اور حضرت مریم علیہ السلام کے حمل میں جو روح ڈالی گئی تھی اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے لیے والد کی ضرورت نہیں پڑی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ ان کو باقی انسانوں کی طرح ماں باپ کے ملاپ سے پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ماں سے پیدا کیا گیا، اور نہ ہی آپ میں اس فرشتے نے روح پھونکی جو ہم سب کے جسموں میں روح پھونکتا ہے۔ باقی یہ سوال کہ روح پہلے پیدا ہوئی یا جسم، اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے جسم پیدا ہوا اور پھر روح، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ پہلے روح پیدا ہوئی اور پھر جسم پیدا کیا گیا، اور وہ یہ بات اس آیت کے حوالے سے کرتے ہیں، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری شکل بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اس آیت کی تشریح میں کہا جاتا ہے کہ پہلے جسم بنایا گیا، پھر شکل اور پھر روح۔ جس کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی اس کو جسم میں پھونکا گیا۔ تخلیق آدم کی تفسیر جو قرآن مجید سے بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی پسندیدہ اشیاء کی تخلیق سے فارغ ہوئے اور عرش پر جلوہ افروز ہوئے تو ابلیس کو دنیا میں آسمان پر بادشاہ بنایا، اور اس سے پہلے ابلیس ان فرشتوں کی نگرانی کرتا تھا جن کو جن کہا جاتا ہے۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خصوصیت کی بنیاد پر دیا ہوگا، اور جیسے ہی اس کے دل میں یہ تکبر آیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ خلیفہ کا کیا کام ہوگا اور وہ زمین پر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیفہ کی اولاد ہوگی اور وہ زمین پر فساد کرے گی۔ تو فرشتوں نے کہا کیا تو نائب بناتا ہے ایسے شخص کو جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے کر آؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے آئے تو زمین نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں جس مقصد کے لیے آپ مٹی لینے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے پھر پناہ مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو بھیجا جنہوں نے زمین کی التجا نظر انداز کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ، سفید اور دیگر رنگوں کی مٹی اکٹھی کی، اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے رنگ مختلف ہیں۔ مٹی لے کر جب فرشتہ اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرمایا میں بنانے والا ہوں انسان مٹی سے، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی نہ جتائے، اور اگر جتائے تو اللہ کہیں کیا تو اس سے بڑائی جتاتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان بنا دیا جو 40 سالوں تک ایسے ہی خاکی صورت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس خاکی مجسمے کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے، اور ابلیس جب اس خاکی مجسمے کو ٹھوکریں مارتا تو اس میں سے عجیب آوازیں آتی۔ یہ بات قرآن میں اس طرح بیان ہے، پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکری جیسی تھی، پھر اللہ نے اس میں 40 سال بعد روح پھونکی۔ جب روح پھونکی گئی تو اس انسان نے چھینک ماری جس پر فرشتوں نے اسے کہا کہو الحمدللہ۔ پہلے انسان نے جب اپنے پہلے الفاظ کہے الحمدللہ تو اللہ نے فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔
जब रूह पेट में गई तो उसे खाने की पड़ी और रूह के पांव में पहुंचने से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फलों की तरफ तेजी से भागे। इस मरहले में अल्लाह का इरशाद है कि बना है इंसान जल्दी के लिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वाक़े से पता चलता है कि पहले जिस्म बना और फिर रूह बनाई गई, क्योंकि अगर रूह पहले से बनी होती तो फरिश्तों को जिस्म बनने पर हैरत ना होती, क्योंकि उन्हें पता होता कि नई मखलूक की तख्लीक होने वाली है जिसकी रूह यहाँ रखी गई है। इसीलिए जमूद उलमा का अकीदा है कि रूह जिस्म बनने के बाद बनाई गई। अब सवाल ये है, क्या रूह को भी मौत आएगी? इसमें उलमा का कहना है कि रूह को भी मौत आएगी। इसीलिए कहा गया है कि हर शय फना होने वाली है सिवाय उस ज़ात के। उलमा का दूसरा गिरोह कहता है कि रूह पर मौत नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रूह के जन्नत या जहन्नुम में जाने की वजाहत कैसे होगी? अगर जिस्म और रूह दोनों ख़त्म हो जाएं तो जन्नत और जहन्नुम में कौन जाएगा? फिर एक आयत ये है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह की राह में मारे गए उनको मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उनको रोज़ी मिलती है। अल्लाह ने जो उनको अपने फजल से इनायत किया है उस पर बड़े मगन हैं, और जो उनके पीछे से उनकी तरफ से खुशियां मनाते हैं वो अभी भी उनमें शामिल नहीं हुए। ये आयत शहीदों के बारे में जिसके मुताबिक उनको रिज्क मिल रहा है, तो ये रिज्क रूहों को ही मिल रहा है, क्योंकि जिस्म को तो मौत आ चुकी है। इसी तरह हदीस में फरमाया गया कि अनबिया के जिस्म को ज़मीन नहीं खाती। हज़रत मसरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस आयत का मतलब पूछा, जिसका तर्जुमा है, जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिज्क दिए जाते हैं। दोस्तों, ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 169 है। तो इसका मतलब हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि हमने इस आयत का मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदों की रूहें सब्ज परिंदों की शक्ल में ऐसी कंदीलों में रहती हैं जो अर्श इलाही से लटकी हुई हैं। जब चाहती हैं जन्नत में सैर के लिए चली जाती हैं, फिर उन कंदीलों में वापस आ जाती हैं। एक बार उनके रब ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई और पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? शोहदा की अरवाह ने जवाब दिया, हम जहाँ चाहें जन्नत की सैर करती हैं, हमें और क्या चाहिए? अल्लाह ताला ने 3 मरतबा उनसे यही सवाल दरियाफ्त फरमाया। फिर जब शोहदा की अरवाह ने देखा कि जवाब दिए बगैर छुटकारा नहीं, तब उन्होंने जवाब दिया, ऐ हमारे रब, हम चाहती हैं कि हमारी अरवाह को हमारे इजसाम में लौटा दे, यहाँ तक कि हम तेरी राह में दोबारा कत्ल हों। जब अल्लाह ताला ने देखा कि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं तो उन्हें यूं ही छोड़ दिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन काब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उनके बाप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की रूह मरने के बाद जन्नत के दरख्तों पर उड़ती फिरती है, यहाँ तक कि जिस रोज़ मुर्दे उठाए जाएंगे उस रोज़ वो रूह अपने जिस्म में लौटा दी जाएगी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ शोहदा जन्नत के दरवाजे पर बहने वाली खूबसूरत नहर के सब्ज गुंबदों में हैं, जहाँ उन्हें सुबह शाम उनका रिज्क दिया जाता है। इसे अहमद, तिब्रानी और हाकिम ने रिवायत किया है। दोस्तों, हज़रत इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के सामने कब्र में अजाब और सवाब के मुतालिक एतराज़ात पेश किए गए कि कब्र में अजाब और सवाब का इनकार करने वाले मुल्हिद और जिंदीक यानी बेदीन को हम क्या जवाब दें, जो कहते हैं कि कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा या जन्नत के बागों में से बाग कैसे हो सकता है। कब्र का नेक के लिए कुशादा और गुनाहगार के लिए तंग होना बयान किया गया है। तो कब्र क्योंकि कुशादा और तंग हो सकती है, जबकि मैयत ना उसमें बैठ सकती है और ना खड़ी हो सकती है। वो कहते हैं कि हम कब्र खोदते हैं तो इसमें ना तो वो अंधे और गूंगे फरिश्ते देखते हैं जो मुर्दों को लोहे के गुर्ज और हथौड़ों से मारते हैं, और ना कब्र में सांप और अजदहे देखते हैं, और ना हम भड़कती हुई आग महसूस करते हैं। और अगर मैयत के अहवाल में से कोई हाल कब्र खोद कर मालूम करें तो हम मैयत को बदस्तूर उसी हालत पर पाते हैं, और अगर हम मैयत की आंख पर पारा और उसके सीने पर राई का दाना रखें तो हम उसे भी बदस्तूर उसी तरह पाते हैं।
और फिर मुर्दा पर ताहद निगाह कब्र किस तरह कुशादा या तंग हो सकती है। हालांकि हम कब्र को उसी तरह देखते हैं और कब्र की कुशादगी को भी उसी हद पर पाते हैं जिस हद यानी मिकदार पर हमने कब्र को खोदा था, न ज़्यादा होती है और न तंग होती है। और फिर कब्र की लहद में तंगी किस तरह मुमकिन हो सकती है, और फरिश्ते और वो सूरत जो मुर्दे के साथ उनसीयत रखे या मुर्दे को डराएं, वो कब्र में किस तरह समा सकते हैं जबकि लहद छोटी सी है। वो कहते हैं कि हर वो बात जो अक्ल व मुशाहिदे के खिलाफ हो वो कहने वाले की यकीनन गलती है। वो कहते हैं कि मसलूब यानी जिसे फांसी दी गई हो, हम उसे एक तवील मुद्दत तक लकड़ी यानी फांसी घाट पर लटकता हुआ देखते हैं। वहाँ पर न उससे मुनकिर नकीर का सवाल होता है, न वो हरकत करता है, और न उसके जिस्म पर दहकती हुई आग देखी जाती है। और फिर जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो और परिंदों ने नोच लिया हो और उसके टुकड़े दरिंदों और सांपों के पेटों और परिंदों के पोटों और हवा यानी फिजा के तबकों में ऊपर नीचे अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके टुकड़ों से अलग अलग होने के बावजूद किस तरह सवाल जवाब होना मुमकिन हो सकता है। और जिसके जिस्म के टुकड़ों की ये हालत हो जाए, उसके साथ दो फरिश्ते यानी मुनकिर नकीर का सवाल जवाब करना किस तरह मुमकिन है। और ऐसे शख्स पर उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग या दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा होना किस तरह मुमकिन हो सकता है। और किस तरह कब्र उस पर तंग हो सकती है, यहाँ तक कि मुर्दे की पसलियाँ कब्र के मिलने से इधर की उधर हो जाएं। तो दोस्तों, इन तमाम बातों का जवाब वाज़े करते हैं, बल्कि हम पहले चंद बातें तमहीद के तौर पर जिक्र करते हैं जिनसे जवाबात वाज़े हो जाएंगे। नंबर 1, अनबिया कराम ने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिसे अकल महाल समझे और वो उसके महाल होने पर कतई हुक्म लगा सकें। बल्कि अनबिया की तरफ से खबर देना दो किस्म की होती है। एक तो वो जिस पर अकल और फितरत गवाही दे, दूसरी वो जिनको सिर्फ अकल दरियाफ्त ना कर सकें। मसलन गैब की बातें जो अनबिया ने आलम बरज़ख, क़यामत और अजाब के मुतल्लिक तफसील से बयान फरमाई हैं, जो और लोगों को मालूम नहीं हो सकती। और बाकी हर हाल में अनबिया की खबरें अक्ल सलीम की रूह से महाल नहीं होती, और अगर वो बज़ाहिर अकली तौर पर महाल हों लेकिन सही सनद से उसकी निस्बत आयत या सही हदीस होना भी साबित हो, तो इस मौके पर दूसरे शरई कवायद के मुताबिक तावील वाजिब होगी। बस कब्र के वाक़यात दूसरी किस्म की खबर है जो अकली तौर पर तो महाल नहीं, मगर वहाँ तक अकल की खुद रसाई नहीं, वो वहीं की मोहताज है। बाकी जो शख्स इसे महाल समझता है वो महज उस शख्स का एक ख्याल और वहम है जिसे वो अपने ज़ोम में माकूल समझ रहा है, हालांकि वो हकीकत में उसके ज़ोम या फ़हम के ख़िलाफ़ है और उसकी अक्ल व इल्म की हद उससे पहले ख़त्म हो चुकी है। दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद को अफरात व तफरीत यानी ज़्यादती और कमी के बग़ैर समझा जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से वो मुराद ना समझी जाए जिसका आपने इरादा ना किया हो। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद व मतलूब से हटकर दूसरी तरफ फिर गया और उसके करार वाकई मानी समझने में गफलत और कोताही की, तो वो सीधी राह से भटक जाएगा। और खुदा और रसूल के कलाम में लोगों की गलत फहमियाँ वाक़ होने से इस्लाम में बहुत से गुमराह और बिद्दती फ़िरके पैदा हो गए हैं। मसलन जो इंसान को हर काम करने पर खुद ब खुद कुदरत वाला मानते हैं, मुल्हिद, बेदीन, खारजी, मोतज़िला, अकल परस्त, खुदा का जिस्म वगैरह मानने वाले, राफजी, यहाँ तक कि दीन इस्लाम अक्सर ऐसे ही लोगों के हाथ में हो गया है जो गलत फहमी से कुछ का कुछ समझ रहे हैं, और जो कुछ खुदा ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद थी और जो कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने समझा था, वो अक्सर लोगों ने छोड़ दिया है, उसकी तरफ बहुत कम तवज्जो करते हैं। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने इंसान के लिए 3 मकाम ठहराए हैं। नंबर 1 दुनिया, नंबर 2 बरज़ख और नंबर 3 आखिरत। और हर एक मकाम के लिए अलहदा अलहदा कुछ अहकाम ठहराए हैं जो उसी के साथ मखसूस हैं। और इंसान को बदन यानी जिस्म और नफ्स यानी रूह से मुरक्कब किया, और दुनिया के अहकाम जिस्म पर ठहराए और रूह को बदन के ताबे किया। इसलिए शरई अहकाम इन हरकात से मुरक्कब किए जो ज़ुबान और जिस्म से ज़ाहिर होते हैं, अगरचे दिल में कुछ और बातें छुपी हुई हैं। और अल्लाह ताला ने बरज़ख के अहकाम रूह पर ठहराए
اور جسموں کو روح کے تابع کیا۔ جیسا کہ روح دنیا کے احکام میں بدن کے تابع ہو کر بدن کے دردناک ہونے سے دردناک ہوتی ہے اور بدن کے لذت پانے سے لذت پاتی ہے، قبر یعنی عالم برزخ میں جسم دکھ اور سکھ میں روح کے تابع ہو جاتا ہے اور روح دکھ اور سکھ کو سہتی ہے تو بدن بھی اس دکھ سکھ کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس جگہ دنیا میں بدن ظاہر ہے اور روح پوشیدہ، اور عالم قبر یعنی عالم برزخ میں روح غالب و ظاہر ہوگی اور بدن پوشیدہ، اور برزخ کے احکام روح پر جاری ہوں گے، یعنی دکھ سکھ روح کو جب پہنچے گا تو وہ حال اس صاحب روح کے جسم میں بھی سرایت کرے گا۔ جیسا کہ دنیا میں جسم کو کچھ راحت یا دکھ پہنچے تو اس کا اثر روح میں بھی سرایت کر جاتا ہے، تو ان واقعات کا ظاہری جسم پر ظاہر ہونا ضروری نہیں، وہ سب احکام روحانی ہیں جن کو روح معلوم کرتی ہے، اور وہ سب واقعات بھی اس عالم برزخ کے ہیں، بس ان کا محسوس ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ عادتاً ممکن بھی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و لطف و احسان سے اس بات کا نمونہ دنیا میں بھی سونے والے کے حال سے ظاہر فرمایا ہے، کیونکہ خواب یا نیند میں جو دکھ اور سکھ سونے والے کو پہنچتا ہے وہ اس کی روح پر جاری ہوتا ہے اور اس میں بدن روح کے تابع ہوتا ہے۔ ایسا ہی عالم برزخ میں بھی جسم اور روح کے لیے دکھ اور سکھ کے طریقے جاری ہیں، بلکہ اس خواب یا نیند سے بھی بڑھ کر ہوگا، کیونکہ اس عالم برزخ میں روح کا جسم سے الگ ہونا اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا نیند میں تھا، اور روح کا تعلق بدن سے اگرچہ عام حالات میں ظاہر نہیں لیکن ایک غیر معلوم درجے پر یہ بھی رہتا ہے، بدن سے اس کا بالکل انقطاع اور جدائی نہیں ہوتی، جیسے سونے میں روح کا تعلق جسم سے بالکل جدا ہو جائے یہ نہیں ہوتا، بلکہ پاؤں کو چھونے سے بھی احساس ہوتا ہے۔ اب رہا تیسرا مقام یعنی آخرت۔ جب جسم زندہ کیے جائیں گے اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس دن سکھ اور دکھ کا حکم روح اور جسم دونوں پر غالب اور ظاہر ہوگا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب، دکھ سکھ، ثواب اور عذاب، تنگی اور کشادگی، یا دوزخ کا گڑھا ہونے یا جنت کا باغ ہونے کی جو کچھ خبر دی ہے وہ عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف نہیں۔ روح پر ان کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کے واسطے سے جسم پر بھی اگرچہ دوسروں کو جسم پر ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے محسوس نہ ہو، جیسے نیند میں دکھ سکھ پہلے روح پھر جسم کو ہوگا، مگر دوسروں کو محسوس نہیں ہوتا۔ فرق یا تو عارضی اور مستقل ہونے کے اعتبار سے ہے یا کمی اور بیشی کے اعتبار سے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر کسی کو یہ بات سمجھنی مشکل ہو تو اس کی غلط فہمی یا کم علمی اس کا سبب ہے۔ روح کو جسم سے آلودہ ہونے کی وجہ سے کامل صفائی حاصل نہیں، اسی لیے ایسی باتوں کی طرف نظر نہیں جا سکتی۔ اگر آلودگی کم کر لی جائے تو کامل صفائی ہو کر علم کشفی بن جاتا ہے اور یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آنے لگتی ہیں۔ انسان کو قبر میں عذاب اور ثواب ملنے کا ایک نمونہ سمجھ لیجئے۔ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ دو شخص ایک ہی بستر پر سوئے ہوئے ہوں اور ایک کی روح کو سکھ چین ہوگا، اور جب جاگے تو سکھ، راحت اور آرام کے آثار اس کے بدن پر ظاہر ہوں گے، اور دوسرے کی روح کو دکھ ہوتا ہے، جب جاگتا ہے تو دکھ اور عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے حال کی اطلاع نہیں ہوتی۔ اسی پر عالم برزخ کے عذاب و ثواب کا استدلال کر لو کہ جیسے یہاں روح پر سردرد، غم اور پھر جسم پر اثر کا ایک دوسرے کو احساس نہیں ہوتا جب تک وہ خود نہ بتا دے، ایسے ہی وہاں روح کا اور اس کے واسطے سے جسم کا اثر دوسروں کو محسوس نہیں ہوتا، اور دلائل سے یہی ثابت ہے کہ اسلامی اصول کی روح سے جسم کی رفاقت روح کے ساتھ دائمی ہے، اگرچہ موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے، مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر روح کو کسی قدر اپنے اعمال کا مزہ چکھنے کے لیے ایک جسم ملتا ہے، اور وہ جسم اس دنیاوی جسم کی قسم سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک نور سے، باریک تاریکی سے، جیسی اعمال کی صورت ہو تو وہ جسم تیار ہوتا ہے کہ اگر عمل اچھے ہوں تو تاریکی بہت کم اور اگر عمل برے ہوں تو زیادہ اور دھوئیں سے ہو جائے گا۔ اگر اس عالم برزخ میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں، اور اگرچہ یہ راز ایک باریک راز ہے مگر غیر معقول نہیں ہے،
کامل انسان اسی دنیاوی زندگی میں اپنے کثیف ظاہری جسم کے علاوہ ایک نورانی وجود پاتا ہے، اور عالم مکاشفات تک میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں جن کو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ملا ہے۔ وہ اس قسم کے جسم کو جو کہ اعمال سے تیار ہوتا ہے تعجب اور بعید سمجھنے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے بنتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا محل ہو جاتا ہے۔ اصحاب مکاشفہ کو عین بیداری میں مردوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے امور کو عمل کے مکلفوں کو عقل کے ذریعے دریافت یا معلوم کرنے سے پردہ اور پوشیدہ رکھا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہے تاکہ مومن غیب پر ایمان لانے کی وجہ سے منکروں سے ممتاز ہو جائے۔ چنانچہ فرشتے مرنے کے قریب ہو جانے والے آدمی پر اترتے ہیں اور اس کے نزدیک آ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ آدمی ان فرشتوں کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس وہ باتیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کے پاس اس کے لیے جنت میں سے کفن اور خوشبو یا دوزخ سے بدبو ہوتی ہے، اور وہ حاضرین کے سلام اور دعا پر آمین کہتے ہیں، اور بسا اوقات قریب الموت آدمی کو سلام کرتے ہیں، اور وہ ان کے سلام کا جواب کبھی لفظ سے، کبھی اشارے سے اور کبھی دل سے دیتا ہے، اور بسا اوقات بعض مرنے کے قریب ہو جانے والے آدمی خوش آمدید کہتے ہیں، اور مردے کے سوا حاضرین میں سے ان فرشتوں کو بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ اس بارے میں بے شمار احادیث ہیں۔ آخرت کے بارے میں یہ پہلا معاملہ ہے جو اس دنیا میں ہمارے درمیان واقع ہوتا ہے، اور اس دنیا میں واقع ہونے کے باوجود ہمیں دکھلائی نہیں دیتا، حالانکہ یہ سب کچھ اسی دنیا میں واقع ہوتا ہے۔ پھر فرشتہ روح کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو قبض کر لیتا ہے اور روح سے بات چیت کرتا ہے، اور حاضرین نہ فرشتے کو دیکھتے ہیں نہ اس کی آواز سنتے ہیں۔ پھر روح نکلتی ہے اور اس کا نور سورج کی شعاؤں کی طرح اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوتی ہے، اور حاضرین ان سب میں کسی کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ روح کو لے کر ملائکہ کے گروہ میں جا ملتا ہے، اور حاضرین یعنی لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر روح ایک خاص اعتبار سے کہ اسے جسم کے ساتھ پہلے سے زیادہ تعلق ہو جاتا ہے، واپس آ کر مردے کا نہلانا اور اس کا اٹھانا دیکھتی ہے، اور کہتی ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، یا کہتی ہے مجھے کہاں لیے جاتے ہو، مجھے کہاں لیے جاتے ہو، اور لوگ اس کی کوئی بات بھی نہیں سن سکتے۔ اسی طرح جب مردے کو لحد میں رکھا جاتا ہے اور اس کی قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو مٹی فرشتوں کو مردے کے پاس جانے سے نہیں روک سکتی، بلکہ اگر پتھر بھی کندہ کیا جائے اور مردے کو اس میں رکھ کر اس پتھر کو چونا، سیمنٹ وغیرہ سے بند کر دیا جائے تو بھی مردے کے پاس فرشتے کے پہنچنے سے یہ باتیں رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ موٹے غلیظ جسم کی چیزیں جیسے مٹی، پتھر وغیرہ لطیف روحوں کو ان کے اندر ہو کر ادھر سے ادھر جانے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ جیسے کہ سخت گرمی، سردی ان میں ادھر سے ادھر کو نکل جاتی ہے، بلکہ ان کثیف غلیظ جسموں سے تو جن بھی گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر اور مٹی کو فرشتوں کے لیے ایسا کیا ہے جیسے فضا پرندوں کے لیے، جس میں وہ پرندے اڑتے پھرتے ہیں، اور قبر کی کشادگی اصل روح کے لیے ہوتی ہے، اور بدن کو روح کے تابع ہو کر کشادگی مل جاتی ہے، ورنہ جسم تو بہت تھوڑی جگہ میں سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح قبر کا مردے کے لیے گھٹنا حق ہے۔ مردے کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، اس میں کچھ شک نہیں، اور اس بات کو عقل رد نہیں کر سکتی۔ باقی یہ بات کہ اگر کوئی شخص مردے کی قبر کھود کر اسے دیکھے تو اس کی پسلیاں بدستور پہلی حالت میں ہوتی ہیں، ادھر کی ادھر دکھائی نہیں دیتی، سو اللہ تعالیٰ کو کوئی بات اس سے نہیں روک سکتی کہ یہ سب روحانی طور پر واقع ہوتا ہو اور حواس اسے محسوس نہ کریں۔ تو قبر کے ہولناک عذاب سے کیسے بچیں؟ اس حوالے سے طبرانی شریف کی حدیث میں اس کی تھوڑی سی تفصیل موجود ہے۔ قبر انسان کو اسی زبان حال سے مخاطب کر کے کہتی ہے، اے انسان، تو نے اس وقت کیوں یاد نہیں رکھا جب تو اتراتے ہوئے بڑے فخر سے، بڑے غرور سے، کبر اور نخوت سے میری پشت پر چلا کرتا تھا؟ تو نے اپنی زندگی میں محسوس کیا اور تجھے بتلایا بھی گیا تھا کہ میں تنہائی، وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ جانتے ہوئے تو نے یہاں آنا ہے، تو میرے لیے کون سا عمل تیار کر کے آیا ہے جو آج اس تنہائی اور وحشت کو تیرے لیے جائے سکون،
کیڑوں کی بجائے تیری عزت اور مہمانی میں بدل دے۔ ایک اور حدیث جو شعب الایمان میں بیہقی نے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی قبر اس کو ہر روز آواز دیتی ہے، زبان حال سے اس کو پکارتی ہے، دیکھنے والوں، میں تنہائی، وحشت اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، مجھے صرف زمین میں کھودا ہوا ایک گڑھا نہ سمجھا کرو، میں جہنم کا گڑھا ہوں یا جنت کی کیاری ہوں۔ تمہارے اعمال اور تمہارا عقیدہ تمہارے لیے مجھے جہنم کا گڑھا بنائے گا یا جنت کی کیاری میں تبدیل کرے گا۔ حدیث کے مطابق مومن سے قبر زبان حال سے کہتی ہے کہ مجھے بتلایا گیا تھا کہ یہ مومن تمہارے اندر آنے والا ہے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ مومن میرے اندر آنے والا ہے، میں اس وقت سے محبت کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہیں آرام پہنچاؤں، جبکہ اس کے برعکس کافر سے یہ کہتی ہے، جب تو میری پشت پر بدعملی کرتا تھا، میری سطح پر برے عقیدے اور برے عمل کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، اس وقت سے میرے اندر تیرا بغض اور دشمنی موجود ہے، تو میرے پاس آ گیا ہے، اب میں تجھ سے وہ سلوک کروں گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں، اور یہ خیال مت کرو کہ یہ صرف کافر کے لیے ہے۔ طبقات ابن سعد اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی وفات کے بعد ان کے بارے میں فرمایا، سعد نیک آدمی اور اچھے عقیدے کا مالک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے جسم اور کپڑے تھوڑا بہت پیشاب سے آلودہ ہونے کی صورت و حالت میں کچھ نمازیں ادا کی تھیں۔ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کے صلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کو بھی ایک دفعہ اس کی قبر نے دبایا تھا، اس کی پسلیوں کو جھنجھوڑا تھا، اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے جھٹکے سے بچ سکتا ہوتا تو سعد بن معاذ ضرور بچ جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مومن اور اچھے عقیدے کا مالک بھی بدعمل ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بدعملی کی سزا دے سکتا ہے یا دے گا، اسی طرح عالم برزخ اور قبر کے عالم میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ مسند احمد میں عالم برزخ اور عالم قبر کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ قبر کے اندر کافر پر تکلیف دینے والے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، اور مومن کے لیے ارشاد فرمایا اس پر جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ جنت میں گیا نہیں ہے، نشاط و سرور اور راحت دینے کے لیے اس کو دکھایا جاتا ہے، جنت میں تیرا ٹھکانہ یہ ہے کیونکہ تو نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کی تھی، اور ساتھ ہی اسے دور سے جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرتا، تیرا عقیدہ اور عمل اچھا نہ ہوتا، تو پھر تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ یہ تیری مسرت، فرحت اور خوشی کے لیے کیا جاتا ہے کہ تو اس سے بچ گیا ہے اور یہ مل گیا ہے۔ اسی طرح کافر اور بدکار کو بھی دونوں چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ آگ میں داخل نہیں کیا جاتا بلکہ آگ پیش کی جاتی ہے۔ اس کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک اور اچھے عقیدے کا مالک ہوتا تو یہ جنت تجھ کو ملنا تھی، اب تو نے اچھے عمل اور عقیدے سے زندگی بسر نہیں کی، لہٰذا تیری منزل اور تیرا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جس میں تجھے ڈالا جائے گا۔ اس مشکل وقت میں انسان کے کام آنے والی چیز عقیدے کے بعد اس کا عمل ہے۔ بیہقی میں ایک اور روایت کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے وارث کہتے ہیں یہ کیا چھوڑ کر گیا ہے؟ ان کی نظر اس پر ہوتی ہے جو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور ملائکہ آپس میں کہتے ہیں اس نے کیا بھیجا ہے؟ انہیں اسے کوئی غرض نہیں کہ وہ بہت بڑا مکان، کوٹھی اور محل چھوڑ کر جا رہا ہے، بڑی کامیاب یا منصب اور عہدوں پر فائز اولاد چھوڑ کر جا رہا ہے، بہت بڑا بینک بیلنس اور دولت چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ان چیزوں سے ان کو غرض ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب عمل کس طرح کام آتا ہے اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ عذاب قبر کے فرشتے نیک انسان کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، وہ پاؤں جو نماز میں قیام کرتے تھے، جو اسے مسجد اور نیکی کی طرف لے کر جاتے تھے، تو نیک قدم ان کو روک لیتے ہیں، عذاب کو نہیں آنے دیتے۔ ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں، نیک انسان کو عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ بتانے
اور ہمیں یہ سبق سکھانے کے لیے کہ انسان کا نیک عمل کس طرح عذاب کو روکتا ہے، حدیث نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ بالفرض اگر پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو نیکی کی طرف جانے والے نیک قدم اس کو روکتے ہیں، ہاتھوں کی طرف سے آتا ہے تو نیک اور اچھے ہاتھ جس سے وہ خیرات کرتا تھا، جس سے وہ وضو کرتا تھا، جس سے وہ نیکیاں کرتا تھا، آنے والے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ سامنے کی طرف سے آتا ہے تو وہ منہ اور زبان جس سے وہ ذکر الہی کرتا تھا، جس سے تلاوت کیا کرتا تھا، جس سے نیکی کی باتیں کرتا تھا، آنے والے عذاب کو روک لیتا ہے۔ گویا بتلایا گیا کہ نیکی عذاب اور بندے کے درمیان حائل ہو کر اسے روک لیتی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن عذاب کو روک لیتی ہے۔ نیکیوں اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ بالخصوص قرآن پاک کی 2 سورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر کو روکنے کے لیے اکثیر کا کام دیتی ہیں۔ عشاء کے بعد روزانہ ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک 29ویں پارے کی پہلی 30 آیات والی سورہ ملک اور دوسری 21ویں پارے کی سورہ سجدہ ہے۔ یہ جن کو یاد ہیں یا جو یاد کر سکتے ہیں ان کو یاد کرنی چاہیے، ورنہ سورہ ملک ضرور یاد کرنی چاہیے، اور جن کو یاد نہیں ہے یا جن کے لیے یاد کرنا مشکل ہے ان کو قرآن مجید میں سے دیکھ کر عشاء کے بعد تلاوت کرنی چاہیے۔ قبر کے عذاب اور ثواب کے بارے میں آج سے نہیں، مدت سے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور ان کا شکار بھی ہیں۔ ایک بات تو کہی ہی جاتی ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ جناب عذاب قبر یا ثواب قبر قرآن سے ثابت کریں۔ میں اس کے بارے میں مختصر طور پر دہراتا ہوں کہ اس کی بنیاد قرآن کے اندر ہی ہے، جس طرح باقی مسائل نماز، حج اور زکوٰۃ کی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی مسئلہ، مثلا عذاب قبر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، روزے کے بارے میں قرآن مجید نے بار بار نہیں کہا، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں تو ہے، لیکن حج کی طرح روزے کو فرض کرنے والے رکوع میں بھی بنیادی ایک آیت کریمہ ہے۔ ایک آیت ہے جس نے روزے فرض کیے ہیں، لیکن وہ پورے مہینے کے روزے، ساری زندگی کے لیے روزے فرض ہوئے۔ اگر ایک آیت حج اور روزہ فرض کر سکتی ہے تو آیت، حالانکہ آیات زیادہ ہیں لیکن ایک بنیادی آیت عذاب قبر کو ثابت کر سکتی ہے۔ دوسری بات مشاہدے کی ہے کہ اگر پرانی قبر کو کھودا جائے یا وہ کسی طرح کھل جائے تو اس میں خاک اور ہڈیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ انسان کے جسم کے ذرات ہوتے ہیں۔ وہ عذاب، ثواب، راحت یا تکلیف کو کس طرح محسوس کرتے ہیں، یا یہ کہ قبر کھولی جائے تو اس میں کوئی کھڑکی نظر نہیں آتی کہ یہ جنت کی طرف کھلتی ہے یا جہنم کی طرف، ہمیں تو نظر نہیں آتی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو چیز عالم برزخ اور عالم آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کی ایک بڑی موٹی سی مثال ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو الگ آتے تھے وہ تو آتے تھے، لیکن کئی دفعہ صحابہ کی موجودگی میں وحی لے کر آئے۔ صحابہ کرام نے اس کے کچھ اثرات تو محسوس کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی عرق آلود ہو گئی، آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ صحابہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں، لیکن نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے تھے اور صحابہ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ایسے کئی مواقع ہیں۔ پہلا واقعہ مشہور، مستند اور صحیح واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ نماز ادا کرتے کرتے آگے بڑھے جیسے کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں، پھر پیچھے ہٹے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جنت کا ایک منظر میرے سامنے آیا، جنت کے انگوروں کے لٹکتے ہوئے خوشے میرے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ اتنا حقیقی منظر تھا کہ میں بے اختیار یہ خیال لے کر آگے بڑھا کہ میں کوئی خوشہ توڑ لوں اور نماز کے بعد اپنے صحابہ کو کھلاؤں، لیکن جو ہی آگے بڑھا تو یکا یک وہ منظر بدل گیا اور پھر جہنم کا ایک منظر سامنے آیا، اور وہ منظر بھی اتنا حقیقی تھا کہ میں بے اختیار پیچھے ہٹا کہ اس کی کوئی لپٹ مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ اور یہ دونوں چیزیں، جنت کے میوے اور جہنم کی آگ کے شعلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیاں اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جتنے صحابہ پیچھے موجود تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیکھے تھے۔
یہ دونوں مثالیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ دوسرے جہاں کے واقعات، مناظر اور چیزیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر عذاب قبر کے مناظر، وہ چیخیں اور آوازیں جو عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اگر دنیا والے وہ مناظر دیکھ لیں یا ان آوازوں کو سن لیں تو وہ خوف اور دہشت کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ اس لیے وہ مناظر نہ دکھائے جاتے ہیں نہ سنائے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم جہنم نہیں دیکھ رہے، اس دنیا میں جنت کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن ان کی خبر صادق المصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، خواہ وہ خبر قرآن مجید میں ہے یا صحیح حدیث میں، اس کو ماننا اور تسلیم کرنا مومن کا کام ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عام انسان تجربے اور عام انسانی زندگی سے مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تمہاری عقل 100% عذاب قبر کو سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر کم از کم اتنا ہی سمجھو کہ جس طرح انسان دیکھتا خواب ہے لیکن اس کے اثرات فزیکلی محسوس کرتا ہے، اسی طرح قبر میں اس کو نقشے دکھائے جاتے ہیں اور وہ نقشے حقیقی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے یا حدیث نے کہا ہے کہ دوسری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن انسان ان کے اثرات ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر محسوس کرتا ہے، اور وہ کس حد تک جسمانی، روحانی، ذہنی ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہمارے پاس اس زندگی کے متعلق پورا علم ہی نہیں۔ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ساتھ ہی کہا کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ اس کی کیفیت اور تفصیل کیا ہے۔ شہداء کی اپنی کیفیت ہے، لیکن عام مردہ بھی پورا مردہ نہیں ہوتا، اس کے بدن اور روح کا کنیکشن باقی رہتا ہے۔ جو جسم ہمارے سامنے موجود ہے اور جو روح اس کے اندر موجود ہے، سائنس اور فلسفے کی ترقی کے باوجود ان کا بھی پورا کنیکشن اور تعلق نہیں سمجھ سکے۔ قرآن مجید نے روح کے بارے میں خاص طور پر کہا، تمہیں روح کے بارے میں بڑا تھوڑا علم ہے۔ سائنسی ترقی ہونے کے باوجود آج بھی یہ بات درست ہے کہ تمہیں روح کے بارے میں زیادہ علم نہیں، اس لیے کہ اس کی پوری کیفیت نہ سمجھی جا سکتی ہے اور نہ ہی بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن صرف سمجھانے کے لیے شاہ صاحب کی یہ مثال ہے۔ اگر تم اور نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اتنا ہی سمجھ لو کہ جس طرح خواب میں آدمی محسوس کرتا ہے اور اس پر وارداتیں بھی گزرتی ہیں، اس کو قبر میں وہ مناظر حقیقی دکھائے جاتے ہیں، لیکن کسی حد تک جسم کے ساتھ یہ روحانی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ جیسا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نافرمانوں کو مبتلا عذاب دیکھا تھا، ان واقعات کا تعلق عام عذاب سے ہے، خاص عذاب قبر سے نہیں۔ عام عذاب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارواح کے عذاب کے مشاہدات تھے، اور روح کے جہنم میں مبتلا عذاب ہونے کے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرائے گئے، اور صلاۃ الکسوف کے دوران یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا، جسے عمر بن لہی الخزائی کی روح کو عذاب جہنم ہوتے دکھایا گیا۔ اور یہ احادیث بتا رہی ہیں کہ عذاب قبر ایک بالکل الگ شے ہے، جیسا کہ ان احادیث کے مطالعے سے یہ حقیقت علم نشرح ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عذاب قبر اور عذاب جہنم دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس طرح آپ نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دنیا میں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہم فوت ہوں تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔